Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome again to the concluding session, which is divided into two parts of this course, which we started long ago with the title of Monetary and Fiscal Framework in Islamic Finance. And the course code of this course is MBF 707. And this lecture series is coming from the ComSats Institute of Information Technology, Virtual Campus, Islamabad. So, we are now concluding this course. As you know, this course has two major components. Number one, the monetary policy, and the other is fiscal policy or the fiscal framework. So, on the monetary side, first of all, initially I will share with you the monetary and the fiscal framework together. Then our focus will be more on the monetary side, and then in the end there will be discussion about the fiscal framework and how fiscal policy or the fiscal framework can be developed and how it functions in the economy. It will be a summary of what we have done so far during the course of this semester. If you remember, we discussed the significance of this course. This course is very, very important in not only the field of finance, but it is even more important in the area of economics. So economics, being the mother of social sciences, has given birth to so many areas of specialization. So these days there are so many sub-discipline and discipline which are now grown up to the mature areas of specialization. They emerge from economics. For example, these days we have the areas of specialization in finance, risk management, and the entrepreneurial finance, the public finance, and monetary economics, and so many other areas wherein the specialization can be done. Similarly, on pure economic side, we have the areas of specialization in development economics, in poverty, in whatnot. So many areas. It is difficult to count even. In different parts of the world, different specializations are offered in economics and finance. So in this context, this is one of the leading course which covers the coverage of the contents of which are extended over two major areas which actually cover almost all the economic concepts. One which is the monetary side, and the other is the fiscal side. The course is very important to understand. Basically, in economics, how do we proceed? In economics, how do economists think of the problem? How do economists think of solving the problems? The simple answer is economists always develop economic models. And economic models basically frame the variables which represent different, you can say, the dimensions or the targeted objectives, and they are incorporated and coupled with the coefficients. And with the help of variables and the coefficients, we develop the model, and these coefficients basically represent the relationship of the extent of relationship of variables. For example, if the rate of return is increased, then what will be the response of the investors? If the expected rate of return is low, then what will be the response of the? So the behavioral equations basically are developed in the making of the framework or the economic models. So in these models, the policy framework is very important to achieve the objectives which are set by a state or which are set in an economy. I shared with you how these models are developed and what are the limitations in the development of these models. But believe me, this course is very important in understanding how the issues related to the economy, issues related to the financial system of the economy are
develop and how these issues are incorporated in the models and how these models are used for the solution of the problems and the issues which arise from time to time. इसके ऊपर हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया. इस्लामिक फ्रेमवर्क में ये जो काम हुआ, बिल्डिंग ऑफ द इकोनॉमिक मॉडल, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इकोनॉमिक इश्यूज, और हर इकोनॉमिक इशू एक वेरिएबल है और बाज़ औक़ात एक इशू कई डायमेंशन से जब एड्रेस होता है तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल वेरिएबल अप्रोच या मल्टी डायमेंशनल अप्रोच, कि एक इशू को कितने तरीक़ों से एड्रेस किया जा सकता है. इस्लामिक फ्रेमवर्क में इस मॉडल बिल्डिंग में जो आज से तकरीबन 35 साल पहले, 40 साल पहले शुरू हुआ, इसका अब लिटरेचर बहुत रिच है. मैंने आपके साथ कुछ लिटरेचर शेयर किया जिसको हमने डिवाइड किया 3 मेजर डेकेड्स में. एक 70s का इरा है, फिर 80s और फिर उसके बाद 90s का. ये वो 30 साल हैं जिसमें इस्लामिक इकानमी या इस्लामिक मॉडल जो है वो जिस पे बहुत तेज़ी से काम हुआ और आज जो है उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो चुकी है. दुनिया के बहुत सारे ममालिक में बैंक्स काम कर रहे हैं, इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंस के मुताबिक एंटरप्राइजेस चल रहे हैं और ये बहुत खुशी की बात है. और इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया का कोई भी फाइनेंशियल सिस्टम इतनी बड़ी ग्रोथ के साथ, यानी 16 से 18%, यानी 16 to 18% ग्रोथ के साथ दुनिया का कोई भी सिस्टम जो है इतनी तेज़ी के साथ ग्रो नहीं किया जितना कि ये इस्लामी फ्रेमवर्क में फाइनेंशियल सिस्टम ने ग्रो किया. फंड्स बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हुए जो कि इस्लामिक मोड्स ऑफ फाइनेंस की इंटेंशन के साथ लाए गए, जिनको इन्वेस्टमेंट में मोड्स में लाया गया, जिन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बड़ा सिग्निफिकेंट रोल प्ले किया. तो मैंने शेयर किया कि ये जो लिटरेचर है, जो 30 इयर्स लिटरेचर है, इसके फ्रूट जो हैं वो अब आना शुरू हो गए हैं. बहुत सारे दुनिया के मुल्कों में, ख़ास तौर पर इस्लामी मुल्कों में इस पर काम होना शुरू हो गया है. तो 1978 में प्रॉपर काम शुरू हुआ. पाकिस्तान में 1977 में काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियालॉजी के अम्ब्रेला के तहत जस्टिस तंजील रहमान, being the chairman of Council of Islamic Ideology, was given a task to prepare a blueprint for an Islamic economy by then President General Ziaul Haq, and Justice Tanzil Rahman was given the task to complete within 3 years, and he with his due diligence, hard work and efforts, with his eminent scholars and the team members, with the help of his team members, leading scholars, he was able to complete this task even less than 3 years period. And then the model was presented to the President of Pakistan, who presented in the Majlis Shura. Then it was called Majlis Shura. और उसके बाद फिर यहाँ पे एक मुदारबा सिस्टम यहाँ पे शुरू हुआ और कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी के नाम से ये काम करती थी अथॉरिटी, जिसने मुदारबा जो है मुदारबा कंपनीज़ की अप्रूवल दी. मुदारबा कंपनी यहाँ पे स्टार्ट हुई. इस तरीके से इंटरेस्ट फ्री बैंकिंग जो थी वो पाकिस्तान में स्टार्ट हुई. फिर 80s में बहुत बड़ा एक लिटरेचर बिल्ट हुआ. ये आपके सामने जो इस वक्त स्लाइड नज़र आ रही हैं, मैंने कुछ मेंशन किए हुए हैं कि किन किन लोगों ने किस किस फील्ड में कंट्रीब्यूट किया है. हम इसको बहुत ही डिटेल के साथ डिस्कस कर चुके हैं. ये बड़े बड़े नाम हैं: उमर छापरा, अल जरही, फरीदी, सलामा, मतवली, मंजर काहफ, डॉक्टर सैयद ताहिर, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन, डॉक्टर फ़हीम ख़ान, डॉक्टर मुनव्वर इकबाल. इन नामों से आपको बेशुमार लिटरेचर, किताबें, एडिटेड बुक्स, रिटन बुक्स, आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे. तो ये इतना रिच एरिया है और इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? एक तो सबसे बड़ी जो मेरा ख़्याल है सबसे बड़ी रीज़न जो है
اس کی ضرورت پیش آنے کی وجہ کہ وی آر دی بلیور، وی ہیو اسٹرانگ فیتھ، وی آر بلیور ان دی وننس آف اللہ اینڈ دا ہولی پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم that he is the last prophet of Allah. So deen was completed on him, and he preached this deen, and which is a complete code of life which provides guiding principles for all of us. دوسری اس کی ریزن جو ہے کیوں اس کی ضرورت پیش آئی، ایک تو وہ سب سے بڑی ریزن تو وہی ہے کہ it is part and parcel of our life, and it is we are part and parcel of it. تو اسلام جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہم اس کی وجہ سے ضرور ہیں، ہماری لائف جو ہے اس کی وجہ سے بہتر ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو کوئی بہتر کر سکے، نظام ہمارا مکمل ہے ہر لحاظ سے، ہم نے صرف اس کے اندر ریسرچ کرنی ہے، انوویشن کرنی ہے، اور وہ ہوئی ہے پچھلے 30 سالوں میں۔ بہت سارے موڈز آف فائنانس انٹروڈیوس ہوئے، اور اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ انٹرسٹ بیس سسٹم جو ہے وہ ظلم پر مبنی ہے، جس میں ایک پارٹ آف دا کمیونٹی جو خاص طور پہ فائنانشر ہیں وہ بالکل پیرالسس میں ہے، سلیپنگ میں ہے، وہ انٹرسٹ پہ فائنانسز دے کر کے پھر بالکل irrelevant ہو جاتے ہیں، پھر ان کا کنسرن یہ ہے کہ when and where and how much they will be receiving, and it is certain اگر نہیں ہے تو اس کے پھر بدلے میں پھر سوشل ایشوز، پھر سوشیو اکنامک ایشوز ارائز ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ they are not meant for participating loss, they are not meant for sharing loss if there is loss on the part of the borrowers. اگر بارور نے بزنس پرپز کے لیے لون لیا ہے، اگر بارور نے کنزمپشن پرپز کے لیے لیا ہے تو یہ اس سے بھی بڑا ظلم ہے۔ when he is unable to pay back، اس کی مجبوری سے پھر وہ ڈبل ہوتا جاتا ہے، ملٹیپلائی ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ جو ایک سوشل ایشو، سوشیو اکنامک ایشوز کی طرف یہ جو ایک سسٹم تھا اس کا متبادل ہونا ضروری تھا، اور یہ متبادل یہ کوئی 30-35 سال پہلے سجیسٹ نہیں کیا گیا۔ It was there in the books, it was there in Islamic fiqh, it was there کتاب الہدایہ، بہت بڑی ایک کنٹریبیوشن، ایک مارولس کنٹریبیوشن ہے، جس میں ڈفرینٹ موڈز آف فائنانس، ڈفرینٹ پرسپیکٹو میں ڈفرینٹ ایشوز، کہ اگر یہ سچویشن ہوگی تو کیسے ہوگا، یہ اگر پرابلم ہوگا اس کا کیا سلوشن ہوگا۔ تو اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ایک فقہ حنفیہ میں ایک بہت بڑا ایک کنٹریبیوشن موجود ہے۔ بہت سارے اسلامک اسکالرز نے، ریلیجیس اسکالرز نے اس سے مستفید ہو کے بہت کتابیں لکھی گئی، اس کلاسک بک سے رہنمائی لیتے ہوئے، موڈز آف فائنانس، ڈفرینٹ ٹائپس آف ٹریڈس، ڈفرینٹ سچویشنز، ڈفرینٹ اس کے ایسوسیٹڈ کنسیپٹس کو ہائی لائٹ کیا، اور صرف پچھلے 30-35-40 سالوں میں جو ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے اسلامک اکانومسٹ کو، وہ یہ جاتا ہے کہ انہوں نے اس کو ایک ماڈرن پرسپیکٹو میں لانے کی کوشش کی، اور جدید پرسپیکٹو میں یعنی کنونشنل پیٹرن کے اوپر، کنونشنل سسٹم کے کمپیریزن میں اس کو لانے کی کوشش کی۔ اس میں ایک جو اپروچ تھی وہ بڑی غلط تھی کہ اس کو ایسے لیا گیا کہ ایز اف دے آر the rival, they are the enemy, the conventional system is their enemy. Yes, of course, that system is based on zulm, that system is based on injustice, but the distributive justice and the justice provided by the Islamic modes of finance, ان کو ایسے نہیں لینا چاہیے تھا کہ جیسے کوئی دونوں سسٹم آپس میں ٹکراؤ کا، دشمنی کا شکار ہوں۔ میرا خیال ہے یہ ایک بہت بڑی غلطی تھی ہمارے اسلامک اکانومسٹ نے، جنہوں نے بلا وجہ ایک ایسے اس کو پریزنٹ کیا کہ جیسے وہ ایک جنگ کے لیے تیار ہو گئے ہیں اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ اس سے بہت بدمزگی ہوئی، ایون جو مسلمان بھائی ہیں ہمارے، جو ہمارے کمیونٹی کے لوگ ہیں، انہوں نے بھی اس کو بالکل ایسے کریٹیک کے طور پر لیا اور اس کو
ایسے لیا کہ جیسے یہ کوئی لڑائی کے موڈ میں آیا ہے ماڈل، جس سے اسلامک فائنینشیل سسٹم کو بہت نقصان پہنچا. میرا خیال ہے یہ اپروچ صحیح نہیں تھی. دوسرا، ولنگنس دیکھنے میں نہیں آئی اسلامک اسٹیٹس کی طرف سے. انڈیویجولی کچھ کمپنیز نے، کچھ انڈیویجولز نے، علماء نے، فقہاء نے، اسلامک اکانومسٹ نے مل کے اس پہ لگے رہے، کام کرتے رہے. 80s میں البتہ بہت ساری اسلامک اسٹیٹس نے اس میں دلچسپی لی اور ایکسپرٹس کو اکٹھا کیا. کانفرنسز ہوئیں، زیادہ تر کانفرنسز پاکستان میں ہوئیں، سوڈان میں ہوئیں، ملیشیا میں ہوئیں، سعودی عرب میں آف کورس بہت زیادہ. تو اس میں ڈفرینٹ اکنامک ایشوز کو کنونشنل پرسپیکٹو میں لے کر کے اس کا اسلامک سلوشن فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جو میں نے آپ کے ساتھ ہی شیئر کیا کہ یہ سارے جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ وہ نام ہیں، یہ وہ گریٹ اکانومسٹ ہیں جنہوں نے ان ون وے اور دی ادر کنٹریبیوٹ کیا ہے. تو اسٹوڈنٹس پھر 90s کا دور آیا. 90s میں ہم نے پھر بینکنگ کو اور خاص طور پہ سینٹرل بینکنگ کو فوکس کیا، کیونکہ ہمیں ایک امبریلا چاہیے تھا. فائنینشیل اسٹرکچر جب ہم ڈیولپ کر رہے تھے تو دیر مسٹ بی اے کسٹوڈین آف دس سسٹم، دیر مسٹ بی این انسٹیٹیوشن ٹو پرووائڈ گائیڈنس. تو اس پہ کام شروع ہوا، سینٹرل بینکنگ کا کنسیپٹ. اس میں یہ جو نام آپ کے سامنے آ رہے ہیں، ان لوگوں نے بے پناہ محنت کی، بہت کوشش کی، سسٹم بنایا. اس میں یقیناً ڈاکٹر نجات اللہ صدیقی کا کنٹریبیوشن جو ہے ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، جنہوں نے انیشیٹو لیا اور ایک ماڈل کے طور پر اسلامک بینکنگ کو پیش کیا. پھر اس کے بعد مزید کام ہوتا گیا. بہت سارے ان میں سے اکثر میرے اساتذہ رہے ہیں، ان سے میں نے پڑھا ہے، ڈائریکٹ پڑھا ہے، کورسز پڑھے ہیں، 3-4 کورسز پڑھے ہیں ان میں سے. تو مجھے ایسے اساتذہ پہ فخر ہے اور مجھے اپنے آپ پہ اس لحاظ سے فخر ہے کہ میں نے ان کا میں چھوٹا سا ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر میں نے ان سے سیکھا ہے. اگرچہ اس کورس میں وہ کمپلیٹلی شاید میں شیئر نہیں کر سکا آپ کے ساتھ، کیونکہ کورس کی اپنی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے. ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھا. تو اسٹوڈنٹس پھر اس میں کچھ اور بھی کنٹریبیوشن ہوا، فریم ورک پھر بننا شروع ہوئے اس کو دیکھ کر کے. اور آج آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر بینکس ہیں، کنونشنل بینکس بھی ہیں، تو ان کی اسلامک برانچز ہیں، اور وہ بے شمار اسلامک موڈز آف فائنانس جو انٹروڈیوس کروا چکے ہیں، جن میں استثناء ہے، جس میں مرابع ہے، جس میں بیع السلم کے نام سے ہے، جس میں لیزنگ کے نام سے. یہ ساری ایکٹیویٹیز جو ہیں یہ ساری اس وجہ سے ہو رہی ہیں جو یہ سارا کام ہوا ہے. ایک بہت ہی اہم چیز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی شروع کے لیکچرز میں، وہ تھی پالیسی پرسپیکٹو. پالیسی پرسپیکٹو میں بیسیکلی اسلامک پرنسپلز کے مطابق ایک انڈیویجول ہے، ایک سوشل رول ہے، اور فیملی کو ہم نیوکلیس کے طور پر کنسیڈر کرتے ہیں. تو مارکیٹ اکانومی پہ بالکل ہم بلیو کرتے ہیں. اس میں مارکیٹ اکانومی میں خیر ہے بیکاز آف دی کمپٹیشن، بیکاز آف دی فری انٹری اینڈ فری ایگزٹ. لیکن ہم کیپٹلسٹ سسٹم سے، یہ ہمارا اسلامک جو سسٹم ہے وہ اس لحاظ سے ڈفرینٹ ہے کہ اس میں کوئی بھی چیز انبرائڈل نہیں ہے، کنٹرولڈ ہے، لیمیٹیشنز ہیں، اسلامک ٹیچنگز ہیں، حلال حرام میں تفریق ہے، غرر کی، چیٹنگ کی، بلیک مارکیٹنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اسپیکولیٹو ایکٹیویٹیز اس حد تک نہ بڑھ جائیں کہ چیز اتنی مہنگی ہو جائے کہ کنزیومر الٹیمیٹلی ایکسپلائٹ ہو. اسپیکولیشن ایک نیچرل فینومینا ہے، لیکن اس میں دھوکہ، چیٹنگ، غرر کا ایلیمنٹ جو ہے اس کو خاص طور پہ پالیسی پرسپیکٹو میں ایڈریس کیا جاتا ہے. فائنانشیل سین میں ہم نے ڈسکس کیا کہ اسلامک بینکس کا کیا فنکشن ہوگا، سیکیورٹیز مارکیٹس کس طرح کام کریں گی، کیا کیا موڈز آف فائنانس ہوں گے جس میں مرابعہ، سلم، اجارہ،
ریڈیمیبل مشارکہ سرٹیفکیٹ، ایکوٹی مارکیٹ، یہ سارے آپشن ہم نے ڈسکس کیے کہ یہ پاسبلی فائنینشیل سین میں انکلوڈ ہو سکتے ہیں. پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ آج کل کے دور میں گورنمنٹ کا کیا رول ہوگا، تو اس میں ہم نے مختلف آپشن ڈسکس کیے. ایک تو گورنمنٹ کا نیچرل رول ہے، ایک فقہ کے لحاظ سے رول ہے. فقہ کے لحاظ سے کیا رول ہے کہ نیچرل رول تو چلے، پروٹیکشن آف ٹیریٹری انٹیگریٹی، کرنسی کو رن کرنا فار دی فیسیلیٹیشن آف دی اکنامک ایکٹیویٹیز، development projects and the maintenance of these projects, continuation of these projects, civil liberties, property rights, provision of justice. یہ نیچرل رول ہے. This is the natural role of the state. ایک ہے رول in the Islamic state جس میں گورنمنٹ کا بڑا اہم رول ہے کہ گورنمنٹ has to provide the legal framework in the interest of all the economic stakeholders, all the stakeholders who want to perform their duties, who want to contribute in economic activities, keeping in view the Islamic principles. تو اسلامک اسٹیٹ ایک لیگل فریم ورک اسٹرکچر پرووائڈ کرے گی. اسلامک اسٹیٹ جو ہے سیف گارڈ کرے گی دی انٹرسٹ آف آل دی اسٹیک ہولڈرز. اسی طرح اسلامک اسٹیٹ اس بات کو انشور کرے گی اونلی حلال گڈز آر بینگ پروڈیوس. اسلامک اسٹیٹ اس بات کو انشور کرے گی کہ مونوپلی پریکٹسز آر ناٹ بینگ پریکٹسڈ. اسی طرح اسلامک اسٹیٹ اس بات کو انشور کرے گی کہ کمپٹیشن از فیئر اینڈ ان دس کمپٹیشن the economic activities are not concentrated on one side of the product or one side of the economic activities or one sector of the economy, ignoring the other sectors of the economy. اسی طرح اسلامک اسٹیٹ اس بات کو انشور کرے گی کہ the economic activities are not one region based or they are not regionalized, they are not provincialized only. So they are across the board in all the regions, in all the sectors, addressing the needs of all types of goods and services which are inevitable for the people of the country living in Islamic state. تو پالیسی گولز میں اسلامک اکانومی میں کیا ہے؟ یہ education, fulfillment of the fundamental economic rights, elimination of poverty, reduction in inter-regional and economic disparities, economic development by the introduction of, by the implementation of the Islamic modes of finance, وغیرہ. Fiscal goals میں ideological orientation with the equal attention to the material and the spiritual welfare, fulfillment of the basic needs, providing the necessary infrastructure to promote economic growth. یہ ساری چیزیں سوشل ایکوالٹی یعنی سب کو ایکول رائٹس ہوں گے ٹو ایکسپلور ڈفرینٹ اپرچونیٹیز. یہ نہیں کہ ایک کو ہوں گے دوسرے کو نہیں ہوں گے، آل ول ہیو ایکول اپرچونیٹیز. مانیٹری پالیسی سائڈ پہ اکنامک ویل بینگ، فل امپلائمنٹ اور آپٹیمم ریٹ آف اکنامک گروتھ، سوشو اکنامک جسٹس، ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف انکم اینڈ ویلتھ، اسٹیبلٹی ان دی منی ویلیو، یہ سارے ہم نے ایڈریس کیے. پھر ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ اوکے آفٹر دی انٹروڈکشن اینڈ دی امپلیمنٹیشن آف ڈفرنٹ موڈز آف فائنانس، ناؤ اف the shares are being floated in the muraba based یا مداربہ مشارکہ based shares are being floated in the economy and in the secondary market if these shares are sold and purchased. تو اس کی کیا لیگل حیثیت ہے اسلامک فریم ورک میں؟ تو اس میں جو جس اپروچ کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا اس میں یہ ہے کہ ایسٹ بیکڈ فائنانسنگ ہو. یہ نہ ہو کہ منی از بائنگ منی، وہ پھر ربا ہو جاتا ہے. اگر کسی پروجیکٹ میں ایکوٹی ہے اور پھر کچھ پورا ایک فائنانشل سٹرکچر ہے جس میں کچھ جو ہے وہ فائنانس ہوا ہے اور کچھ ابھی کیش میں ہے لیکن شیئرز ایشو ہو گئے ہیں، تو وہ ان شیئرز کی سیل پرچیز جو ہیں اگر وہ ایسٹ بیک نہیں ہے
تو پھر ظاہر ہے money is purchasing money which is riba in Islamic framework. تو ایسٹ بیکڈ فائنانسنگ کو بہت زیادہ فوکس کیا گیا. پھر اسی کورس میں ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ دیر از ڈفرنس بٹوین کیپٹل اینڈ دی انٹرپرینور ان کنونشنل فریم ورک, بٹ ان اسلامک فریم ورک both are one and the same to greater extent. تو کیپٹل ہیز انٹرنسک ایلیمنٹ آف انٹرپرینور, اس کو ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ وہ کانسیپٹ ہے, کیونکہ کنونشنل فریم ورک میں کیپٹل کا ریوارڈ جو ہے انٹرسٹ ہوتا ہے اور انٹرپرینور کا ریوارڈ پروفٹ ہوتا ہے, لیکن یہاں جو کہ انٹرسٹ پروہیبٹڈ ہے تو کیپٹل is provided to the entrepreneur on the principle of participatory investment and on the principle of sharing profit and the loss. پھر ہم نے کچھ جو پریزنٹ ڈے اسلامک بینکس کی پریکٹسز ہیں ان کو ڈسکس کیا, ان کو کرٹیسائز کیا, اور اس میں ہم نے خاص طور پہ فوکس یہ کیا کہ اسلامک بینکنگ سسٹم از new setup. It has hardly worked for the last 35 years, 40 years. لیکن جو conventional system ہے, it has a long history of 300 years, 200 years, 300 years. So obviously the 300 years experience cannot be compared with the 30 or 40 years experience. So the Islamic banking system will take time to get mature. Obviously they were new, they started introducing the Islamic modes of finance. They have been successful in implementing and introducing the new financial modes, but obviously they could not replace 100% the conventional system, or they are not still even in the position to compete with the conventional Islamic system because of their history, their establishment, and their support as well, and support of the public to the conventional Islamic, the conventional banking system, conventional financial system. پھر ہم نے کچھ موڈز آف فائنانس جو لیڈنگ موڈز آف فائنانس ہیں ان کو ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. مثلا مشارکہ ہم نے ڈسکس کیا, جس میں مشارکہ یعنی پارٹنرشپ جو ہوتی ہے, اس کو ایز اے موڈ آف فائنانس کیسے یوز کیا جا سکتا ہے, کن کن پروڈکٹس میں یہ ہو سکتا ہے, اور اس کی اپلیکیشن کہاں کہاں ہو سکتی ہے. جیسے ہم نے کچھ اپلیکیشن سائٹ پہ ہم نے ڈسکس کیا کہ ٹریڈنگ میں, سٹاکس میں, بزنسز میں مشارکہ سرٹیفکیٹ ایشو ہو سکتے ہیں. اسی طرح مانیٹری پالیسی کے ایکسپینشن کانٹریکشن میں یہ ہو سکتا ہے. یہ محسن خان کے آرٹیکل میں سے ہم نے آخر میں یہ سب جو ڈسکس کیا تھا کہ کس طریقے سے اس کی مدد سے مانیٹری ایکسپینشن ہو سکتی ہے, مانیٹری کنٹریکشن ہو سکتی ہے اکانومی کے اندر. اور سب سے بڑا جو فائدہ ہے اسلامک موڈز آف فائنانس کا ان جنرل وہ یہ کہ اس میں unnecessary monetary expansion remains in control. Unnecessary expansion in the money supply will not be a big issue. Unnecessary expansion will not be possible because asset backed approach ہم فالو کر رہے ہیں جب, اور ہر جگہ participatory type investment ہے, risk sharing ہے, participation in profit ہے, participation in loss ہے, تو there is less chance of the imbalance between the monetary side and the real sector of the economy. Then on the one type of musharka we discussed, which is very commonly being employed by the financial institution, that is diminishing musharka, جس میں لوگ گاڑیاں لیتے ہیں, مختلف قسم کے ایسٹس لیتے ہیں, ڈیوریبل پروڈکٹس لیتے ہیں, جس میں کلائنٹ اور فائنانشیل انسٹیٹیوشن یا فائنانشیل کے درمیان ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ ہاؤ گریجولی اونرشپ آف دی پروڈکٹ ول بی ٹرانسفرڈ, اینڈ ان ایڈیشن ٹو دی رینٹل پیمنٹ made by the client to the financier or the financial institution, اور کس طرح کس وقت کتنے سالوں میں کتنے پیریڈ کے بعد کتنی انسٹالمنٹ پے کر کے ایک کلائنٹ جو ہے وہ
اس پروڈکٹ کا مالک بن جاتا ہے. ہم نے مضاربہ اور مشارکہ کا کمپیریزن بھی ڈسکس کیا اور کہاں کہاں دونوں میں مین ڈفرنس ہوگا. میں نے تفصیل سے بتایا کہ مضاربہ کے اندر جو ہے وہ لمیٹڈ لائبلٹی کا کانسیپٹ ہے اور مشارکہ جو ہے اس میں ان لمیٹڈ لائبلٹی کا کانسیپٹ ہے, کیونکہ مضاربہ میں ان کیس آف لاس financier or the financial institution has to bear the loss, but in case of profit, the profit is mutually shared between the entrepreneur, management and the financier in accordance with the formula which is predetermined and pre-agreed before the start of the business. Whereas on the musharaka side, the liability is unlimited because every partner is liable to share the loss or defaulting or any bad thing which happens to the business. ایک بہت ہی امپورٹنٹ کنسیپٹ ہم نے ڈسکس کیا ماڈرن پرسپیکٹو میں کہ اپریسیشن ان دا ویلیو آف دا ایسٹ کیسے شیئر کی جائے گی بٹوین دا ٹو پارٹنرز. لیکن اس سے پہلے ہم نے ٹائپس آف مضاربہ ڈسکس کیا, جس میں ریسٹرکٹیڈ مضاربہ اور ان ریسٹرکٹیڈ مضاربہ. ان ریسٹرکٹیڈ مضاربہ میں جو انٹرپرینور ہے, جو مینجمنٹ ہے, جو آرگنائزیشن ہے یا جس کو مضارب کہتے ہیں, اس کو آزادی ہے کہ وہ کہیں بھی بزنس سٹارٹ کر سکتا ہے. کسی پروڈکٹس اسپیسیفک بزنس پہ اگریمنٹ نہیں ہوتا. اٹ از ٹوٹلی according to the understanding and the expertise of the مضارب, اور اس میں کوئی ریسٹرکٹ نہیں کیا جاتا کہ لوکیشن کیا ہوگی بزنس کی, اٹ از ٹوٹلی لیفٹ ٹو دی ایکسپرٹیز آف دی مضارب. لیکن ریسٹرکٹیڈ مضاربہ میں the things are made very clear and مضارب has limit and no choice to change the location, to change the business type, to change the dealing in products وغیرہ. ہم نے کچھ آپشن ایسے بھی ڈسکس کیے جہاں مضاربہ اور مشارکہ اکٹھے کیے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک ایگزامپل ہے جس میں انیشیلی بزنس سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ مضاربہ بیسڈ ہوتا ہے, لیکن کچھ عرصے کے بعد مضارب یا مینجمنٹ سائٹ جو ہے وہ بھی اپنا فائنانسز جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں. تو شیئر کرنے کے بعد پھر وہ مضارب جو ہے وہ مینجمنٹ کے طور پر وہ کام کرتا رہتا ہے, ویئر ایز دی ادر پارٹی از سمپلی سلیپنگ پارٹنر. تو پھر ان کے درمیان جو ارننگ کا جو پروفٹ شیئرنگ ہے وہ اس کے دو پارٹس ہوتے ہیں. ایک ایز اے مضارب ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے, دوسرا ایز اے پارٹنر جو پروفٹ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے. لیکن اس صورت میں ظاہر ہے کہ لاس جو ہے وہ بھی از شیئرڈ اکارڈنگ ٹو دی فائنانسز کنٹریبیوٹیڈ بائی دا ٹو پارٹیز. ہم نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ اس میں ڈسکس کیا جس کو ہم نے بڑی ڈیٹیل سے اسٹڈی کیا کہ رننگ مشارکہ اکاؤنٹ. کنونشنل سسٹم کے اندر کچھ رننگ اکاؤنٹس ہوتے ہیں ورکنگ کیپٹل پرپز کے لیے, ڈے ٹو ڈے بزنس ٹرانزیکشنز کے لیے. بزنس کو ایسا اکاؤنٹ چاہیے ہوتا ہے جس میں لم سم لون لینے کی بجائے ان کے اکاؤنٹس میں یہ بینکس جو ہیں وہ فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, اور وہ ان کو اجازت ہوتی ہے کہ ایٹ انٹرولز وہ اس میں سے پیسے ڈرا کر سکتے ہیں, اس میں اکاؤنٹس میں جمع کروا سکتے ہیں, اور پھر ان سے جو کنونشنل سسٹم کے اندر انٹرسٹ چارج کیا جاتا ہے وہ اکارڈنگ ٹو دی ایڈجسٹمنٹ, یعنی ڈپازٹ ڈرا اس کے مطابق پیریڈ جو ہے وہ نیٹ اماؤنٹ ڈسکس کر کے اس کے اوپر انٹرسٹ جو ہے وہ پے کرنا پڑتا ہے ایک بزنس کو. اس کے پیرلل ہم نے ایک آپشن دیا کہ مشارکہ بیسڈ رننگ اکاؤنٹس بھی شروع کیے جا سکتے ہیں بائی دی فائنینشیل سسٹم, بائی دی فائنینشیل انسٹیٹیوشن اینڈ دا بینکس. اور جس میں ہم نے کہا کہ اوپننگ رننگ اکاؤنٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے فائنینشیل انسٹیٹیوشن کین فائنانس ورکنگ کیپٹل آف دا کلائنٹس, اور اس میں ڈپازٹ اور ودرال اماؤنٹ کی فیسلٹی موجود ہو, اور پھر ایک خاص ڈیٹ اور خاص ٹائم کے اوپر اس بیلنس اماؤنٹ کے اوپر
اس کی پراپر حساب کتاب ہو اور دونوں پارٹیز جو ہیں وہ شیئر کر سکتی ہیں پروفٹ اینڈ لاس. تو یہ آپشن پھر ہم نے جب ڈسکس کیا تو ایک جو بہت ہی امپورٹنٹ کنسیپٹ ہم نے ڈسکس کیا کہ اگر بزنس سٹارٹ کیا ہے اور ہم نے پارٹنرشپ کے اوپر ایک خاص پروپورشن سے دیر آر ٹو پارٹیز اے اینڈ بی ہو کنٹریبیوٹ فنڈس اینڈ دے اسٹارٹ اے بزنس, اور وہ جو بزنس کے اندر ایک تو ریونیوز کاسٹ اور پھر اینڈ پہ جو پروفٹ کی کیلکولیشن ہوتی ہے وہ ہے ایک, اس کے ساتھ ساتھ جو ایسیٹس اس میں امپلائی ہوتے ہیں ان کی ویلیویشن ہوتی ہے. تو ان کی ویلیو اگر انکریز کر گئی ہے, اگر ٹوٹل اوور آل بزنس کی ویلیو ورث جو ہے وہ انکریز کر گئی ہے تو ہاؤ دیٹ ویلیو ول بی شیئرڈ. یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ if there are two parties A and B, they are starting business and original worth of the business is suppose 50 units. In 50 units میں A is the owner of 30 and B is the contributed 20. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 60% A is entitled to 60% and B is entitled to 40% of the capital. اب دونوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ آف دی ڈسٹریبیوشن آف پروفٹ از دیٹ 80% آف دا پروفٹ ول اکرو ٹو اے اینڈ 20% آف دا پروفٹ ول اکرو ٹو بی. تو اگر یہ ہے اور پھر آفٹر سم ٹائم دی ٹوٹل ویلیو آف دا یونٹ ٹوٹل ویلیو آف دی انٹرپرائز از انکریز فرام 50 to 100. سو یہ جو ایڈیشنل 50 جو ہے جس کو ہم پروفٹ کہہ سکتے ہیں, جس کو ہم جو ہے ایڈڈ ویلیو کہہ سکتے ہیں, یہ دونوں پارٹیز کے درمیان کیسے ڈسٹریبیوٹ ہوگی. اس میں ہم نے آپشن ڈسکس کیا. دی آپشن از کہ جس پروپورشن آف پروفٹ کے اوپر ایگریمنٹ ہوا ہے, فار ایگزامپل 80-20, اکارڈنگ ٹو دیٹ پروپورشن دس ایڈیشنل ویلیو ول بی شیئرڈ بٹوین اے اینڈ بی. تو اس کے مطابق since 50 has been added تو 80% of 50 is 30, 80% of 50 is 40, 8 5s are 40. So 80% of 50 is 40, so 40 will go to A, اور share of profit B was entitled to is 20%. تو 20% of 50 is 10. تو اس کے مطابق جو ویلیو ایڈیشن ہوگا ٹو اے شیئر یہ 40 ہوگا اور جو بی کو جائے گا اٹ ول بی 10. تو پریویسلی اے کا 30 تھا تو 30-40 ایڈ کر کے اب اے کا 70 ہو جائے گا, اے کی جو انٹائٹلمنٹ ہے 70 ہو جائے گی, ویئر ایز دی ٹوٹل انٹائٹلمنٹ آف بی ول ناؤ انکریز ٹو 30. تو بی کی انٹائٹلمنٹ 20 سے بڑھ کر 30 ہو جائے گی اور اے کی انٹائٹلمنٹ 30 سے بڑھ کر 70 ہو جائے گی. تو اس طریقے سے یہ جو اگر جو ہے بزنس کی ورتھ بڑھ جاتی ہے, ویلیو بڑھ جاتی ہے, تو دس از ہاؤ اٹ ول بی شیئرڈ. So this is how the revaluation of the business can be shared between the partners. اس کے بعد پھر ہم نے we discussed the examples of diminishing musharka, where it can be applicable in housing and in purchase of photocopy machine and the purchase of the bookshop and starting some other business. Then murabaha ہم نے ڈسکس کیا. murabaha which refers to the particular kind of sale having nothing to do with the financing in its original sense, لیکن کس طریقے سے اس کو it was made as a mode of finance by the financial institution and now it is being run very successfully by some of the financial institutions. اور مرابحہ میں جیسے concept ہم نے ڈسکس کیا, the commodity is purchased by the financier or the financial institutions and then some margin is added, but this addition of the margin is obviously bargained between the client, between the buyer and the financier. تو اس کے اوپر جو ہے وہ ایڈیشنل پرائس جو ہے تو کاسٹ ہیز ٹو بی ڈکلیئرڈ, کاسٹ ہیز ناٹ ٹو بی کنسیلڈ بائی دی فائنانشر جس نے
اوریجنلی وہ پروڈکٹ پرچیز کر کے دینی ہے، اس کو ہر قسم کی کاسٹ جو بھی انکر ہو رہی ہے اس کو وضاحت کے ساتھ بتانا پڑے گا کہ یہ ایڈیشن آف مارک اپ ہے اور یہ جو ہے. جبکہ اس کے پیرلل ایک اور جو بائے ہے، جو ٹریڈ ہے، اس کو مسومہ کہتے ہیں. اس میں یہ عام قسم کی سیل ہے جس میں کاسٹ جو ہے وہ نہیں پتہ ہوتا ہے، فائنل پرائس جو ہے اس کے اوپر بارگیننگ ہوتی ہے، جس میں کاسٹ بھی انکلوڈ ہوتی ہے اور جس میں مارک اپ بھی انکلوڈ ہوتا ہے. بٹ دی سیلر از ناٹ نیسسریلی ڈسکلوزنگ دی کاسٹ آف دی پروڈکٹ. بائے معجل ہم نے ڈسکس کیا، جس کو ہم کہتے ہیں سیل آن ڈیفرڈ پیمنٹ. دی پروڈکٹ از پرچیزڈ اینڈ سولڈ ٹو دی کلائنٹ اینڈ دا پیمنٹ از میڈ آئدر ان انسٹالمنٹ اور فل ان فیوچر. کچھ ایشوز جو تھے ریلیٹڈ ٹو مرابحہ وہ ہم نے ڈسکس کیے. فار ایگزامپل اٹس the benchmark for the determination of the profit. If Kaiber is used as a benchmark, then it is not allowed, because the Kaiber has its own dimensions which is regularly calculated and implemented by the central bank of the country in Pakistan. یہ Kaiber جو ہے یہ یوز ہو رہا ہے. But LIBOR, the London Interbank Offer Rate, is also used by different financial institutions in different part of the world. تو کہیں اس پیٹرن پہ پاکستان میں تقریباً کوئی 2002 کے بعد یہ انٹروڈیوس ہوا. اس کو ایز اے بینچ مارک فائنینشیل انسٹیٹیوشن یوز کرتے ہیں. اس کے لیے ہم نے سجیسٹ کیا کہ انڈیکس آف ڈفرینٹ انڈسٹریز، انڈیکس آف ڈفرینٹ پروڈکٹس کین بی ڈیولپڈ فار دی گائیڈنس آف دی فائنینشیل انسٹیٹیوشن وچ کین بی یوزڈ ایز اے بینچ مارک فار دی کیلکولیشن آف پروفٹ مارجن ان مرابحہ. ایک ایشو تھا کہ اگر کیش میں پیمنٹ ہوتی ہے مرابحہ میں تو اٹ از ٹو بی لوور، اینڈ اف اٹ از پیڈ ان فیوچر ان انسٹالمنٹ دی پرائس از ٹو بی ہائر. تو کیا یہ جائز ہے ناجائز ہے؟ دیر واز ڈفرینس آف اوپینین. فائنلی ہمیں ایک جو سلوشن اس میں ملتا ہے، اسلامک فقہ اکیڈمی جدہ نے اس کے اوپر اپنا ورڈکٹ دیا، اپنا جو ہے ججمنٹ دی کہ اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، کیونکہ یہ کموڈٹی کے اگینسٹ ٹرانزیکشن ہے، نہ کہ فائنانسز کے اگینسٹ ٹرانزیکشن ایگریمنٹ ہے. اس لیے اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. نو ایلیمنٹ آف انٹرسٹ اور ربا از انوالوڈ. پھر کچھ ہم نے ڈسکس کیا کہ سم بیسک مسٹیکس ان مرابحہ فائنانسنگ. اس کو ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ فزیکل پوزیشن آف دی پروڈکٹ اسینشل ہے، لیکن بہت سارے فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ہے وہ فزیکل پوزیشن میں نہیں لیتے. اس کا فائنینشیل انسٹیٹیوشن نے کچھ سولوشن یہ نکالا ہوا ہے کہ جو پروڈکٹ وچ از ٹو بی ڈیلیور ٹو دی کلائنٹ، وہ اس کو ہی بائر کو ہی کلائنٹ کو ہی اپنا ایجنٹ ڈکلیئر کر کے تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ جائیں اور اپنی جو پروڈکٹ وہ لے رہے ہیں اس کو دیکھ بھال کر کے تسلی کر لیں کہ whether the specification, the quality of the products are in accordance with the need and the requirement of the client or not. So if the client is dissatisfied, so he can report this to the financial institution. اپنی ریزرویشن بتائے گا، ایز اے کلائنٹ بتائے گا، لیکن ایز ایجنٹ پہلے فنکشن کرے گا، پھر اس کے بعد وہ ایز ایجنٹ وہ پوزیشن میں لیتا ہے، پھر وہ اپنے نام ٹرانسفر کرتا ہے. تو یہ اس کا حل ہے. اس کے علاوہ اجارہ ہم نے ڈسکس کیا. اجارہ اجرت سے ہے، یعنی ریوارڈ فار دا سروسز. تو بیسیکلی ریوارڈ فار دا سروسز آف دا لیبر کو بھی اجرت کہیں گے. ریوارڈ فار دی سروسز آف فار ایگزامپل ریوارڈ فار ہائرنگ کیب، جیسے کیب ہم ہائر کرتے ہیں فار دی پرپز آف ٹریولنگ فرام ون پلیس ٹو اندر، تو جو پیسے ہم دیتے ہیں، رینٹ دیتے ہیں، دس از نون ایز اجارہ. اس کو بھی ہم نے ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. اس کے سلم کو ہم نے ڈسکس کیا، ویئر ان دی پیمنٹ از میڈ ان ایڈوانس اینڈ دی پروڈکٹ از ٹو بی ڈیلیورڈ لیٹر آن. اس کی سلم کی سب سے زیادہ سگنیفیکینس ہم نے ڈسکس کی ان ایگریکلچر سیکٹر. استثناء کیا جس میں اپنے پسند کی پروڈکٹ کو مینوفیکچر کروانا چاہتا ہے اگر کوئی کلائنٹ، تو اس کی فنڈنگ اور اس کے آرڈر کو پورا کرنے کے لیے فائنینشیل انسٹیٹیوشن سپورٹ کرتے ہیں.
اور اس کی بھی وہ ظاہر ہے کہ دی پیمنٹ از ٹو بی میڈ ان انسٹالمنٹ ان فیوچر. لیکن اجارہ اور استثناء میں ہم نے ایک فرق ڈسکس کیا تھا بڑی ڈیٹیل سے کہ اجارہ کے اندر آپ یہ ہے کہ دی کلائنٹ پرووائڈس دی مٹیریل. جیسے اگر کسی نے کپڑے سلوانے ہیں درزی کو تو وہ کپڑے دے گا, اینڈ دا ٹیلر از پرووائڈنگ ہز سروسز اینڈ ہی ول بی چارجنگ دی ریوارڈ فار ہز سروسز. لیکن استثناء میں ایسا نہیں ہوتا. استثناء میں دی مٹیریل اینڈ ایوری تھنگ از ٹو بی arranged by the manufacturer or the financial institutions which is arranging the manufacturing of this product and making it available to the client, جس کی پھر وہ پیمنٹ کرتا ہے in installments. Having studied different modes of finance, ہم نے ایک کنسیپٹ ڈسکس کیا کہ کس طریقے سے اسلامک انویسٹمنٹ فنڈ ایک کریٹ کیا جا سکتا ہے. اسلامک انویسٹمنٹ فنڈ جو ہے ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ایک جوائنٹ وینچر کے نام سے فائنانشیل انسٹیٹیوشنز مل کے بنا سکتی ہیں, انڈیویجول ڈیولپ کر سکتی ہیں. اسلامک اسٹیٹس ایک بہت بڑا فنڈ کریٹ کر سکتے ہیں, کامن فنڈ جوائنٹ وینچر کے طور پہ. اینڈ دس بگ فنڈ, بگ اماؤنٹ آف فنڈ کین بی یوٹیلائز آئدر in the line of istisna or murabaha or some other musharaka arrangement for the purpose of development of different projects. So for the implementation of different projects, jinki feasibility, jinki implementation, jinki timeline, ہر چیز وہ اس کے ساتھ associated ہوتی ہے different projects کے ساتھ, اور اس کی فنڈنگ جو ہے وہ ایشو نہیں ہوتا, کیونکہ میوچل فنڈ جب اسلامک اسٹیٹس کا ہوگا تو it is a big amount. اسی طرح ود ان دا کنٹری کچھ بینکس اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن مل کے بھی اپنا فنڈ بنا سکتے ہیں. یہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچر میں بھی ڈسکس کیا تھا کہ فنڈز کی کیا اہمیت ہے اور اسٹیٹ بینک اس میں کیا رول پلے کر سکتا ہے کمرشل بینکس کے ساتھ اپنا کنسورشیم بلڈ کر کے. اس میں پروفٹ اینڈ لاس شیئر, اس میں ہم نے ڈفرینٹ آپشن ڈسکس کیے کہ اجارہ فنڈ ہو سکتا ہے, کموڈیٹی فنڈ ہو سکتا ہے. فار ایگزامپل the fund purchases different commodities and then they provide these commodities for sale at their different displays. So اس قسم کا arrangement ہو سکتا ہے, but the commodity fund has to be utilized for the sales and the transactions of halal products only. اس میں کوئی بھی ایسی چیز which is not permissible, which is prohibited in Islamic teachings, اس کے لیے کموڈیٹی فنڈ جو ہے وہ جنریٹ نہیں کیا جا سکتا. تو اس کے لیے کموڈیٹی فنڈ کے لیے ایک جو بیسٹ آپشن ہے آج کل, ایک بہت بڑا ٹرینڈ ہے کہ پرچیزنگ آف ڈفرینٹ پروڈکٹس انڈر ون روف, کہ بڑے بڑے اسٹور جو اسٹیبلش کیے جا رہے ہیں. کموڈیٹی فنڈ اس میں بہت ہیلپ فل ہو سکتا ہے, جس میں مختلف قسم کے ارینجمنٹ ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر ایک بہت بڑا اسٹور جس کی جگہ جو ہے وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کی ہو, اور باقی جو فنڈ کے ممبرز ہیں وہ ڈفرینٹ پروڈکٹس کو فنڈ کریں. مثلا ایک سیکشن جو ہے گاڑیوں کا ہے, ایک سیکشن جو ہے وہ موٹر بائکس کا ہے, ایک سیکشن جو ہے باقی آئٹمس کا ہے, ڈیلی پروڈکٹس ہیں, ڈیلی یوز کی پروڈکٹس ہیں, کنزمپشن کی پروڈکٹس ہیں. تو وہ وہاں پہ آ کے کسی بھی ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ایک جوائنٹ وینچر جو ہے سٹارٹ کر سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انٹرپرائزنگ کمپنی ایک ہو, مینجمنٹ جو ہے کر رہی ہو ایک ہو, اور وہاں پہ وہ اپنی فی چارج کرے اور یا مضاربہ ارینجمنٹ کرے, مشارکہ پلس مضاربہ ارینجمنٹ کرے. اس کے تحت یہ یقینی طور پر اسلامک موڈز آف فائنانس فرام دی کامن جوائنٹ فنڈز کین بی اسٹارٹیڈ. اسی طرح مرابحہ فنڈ, بڑی بڑی پروڈکٹس کو پرچیز کرنے کے لیے مرابحہ فنڈ کیا جا سکتا ہے. جیسے گاڑیوں کا بہت بڑا ایک مینوفیکچرنگ پلانٹ یا کمپیوٹر مینوفیکچرنگ پلانٹ جو ہے جو کہ بڑے ایکسپینسو ہوتے ہیں, اسمبلی لائن بڑی ایکسپینسو ہوتی ہیں, اس میں مختلف جو ہے استثناء پلس مرابحہ, یہ ایک جوائنٹ وینچر کے طور پہ میوچلی فنڈ شیئر کر کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اپنا
کردار ادا کر سکتے ہیں. اسی طرح ایک سارٹ آف مکس فنڈ کین آلسو بی جنریٹڈ فار ڈفرینٹ پرپز. پھر اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا کہ منی کا اسلامک فریم ورک میں اور کنونشنل فریم ورک میں مین ڈفرینس کیا ہے. ہم نے زیادہ اس کے اوپر اس کے جو فنکشنز تھے اس کے اوپر زیادہ فوکس کیا کہ جو ڈیمانڈ فار منی، دی ٹرانزیکشن ڈیمانڈ فار منی، اور اس کے علاوہ جو اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی ہے کا کانسیپٹ ہے، اس کو ہم نے کریٹیسائز کیا کنونشنل فریم ورک میں جو ایگزسٹ کرتا ہے کہ if interest rate is decreasing, the demand for cash increases. اگر انٹرسٹ ریٹ بڑھ رہا ہے تو ڈیمانڈ فار کیش از ڈیکریز. تو اس کانسیپٹ کو ہم نے کریٹیسائز کیا. اسلامک فریم ورک میں منی کا یہ جو کانسیپٹ ہے اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی، یہ جو کہ انٹرسٹ لنکڈ ہے، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اور اس کو ہم نے پھر لیکوڈیٹی ٹریپ اور لیکوڈیٹی فریم ورک میں بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا کہ اسلامک فریم ورک میں شاید لیکوڈیٹی ٹریپ یا لیکوڈیٹی پریفرنس کا جو ایشو ہے وہ اٹ مے ناٹ رائز، کیونکہ جب ایسٹ بیکڈ اپروچ ہے، جب ہر جگہ رسک شیئرنگ ہے، پروفٹ لاس شیئرنگ ہے، پروڈکٹس کی فنڈنگ ہو رہی ہے، مرابحہ ہو رہا ہے، استثناء ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں یہ جو اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی ہے اس کی گنجائش کم ہے. لیکن بہرحال ہر سوسائٹی میں، ہر کنٹری میں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں. اگر کوئی اس ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو جائے تو دین دیر از نو ایکسکیوز. یہ ایک مجبوری ہے، کچھ لوگوں کو آپ نہیں روک سکتے. بٹ اسلامک اسٹیٹ ول میک این ارینجمنٹ ٹو اوور کم دیز ایشوز. It is the expectation. جو مین ایشوز جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے ان کو ہم نے ڈسکس کیا کہ سپلائی آف شارٹ ٹرم انٹرسٹ فری لونز، اس کو کیسے اسلامک فریم ورک میں کیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ ڈسکاؤنٹنگ آف دا بل آف ایکسچینج، یہ کیسے ہوگا. سپلائی آف کریڈٹ ٹو دا کنزیومرز، اس کی ارینجمنٹ. فائنانسنگ آف دی پبلک سیکٹر پروجیکٹ. لیکن ان کے ہم نے پاسبل سولوشنز بھی ڈسکس کیے کہ پبلک سیکٹر پروجیکٹ کی فنڈنگ کے لیے استثناء کا ہم نے جو کانسیپٹ جو ہے اس کو خاص طور پہ بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. اور میں پھر یہاں پہ کہوں گا کہ کنسورشیم آف دی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز جو ہیں وہ اس پرپز کے لیے آگے آ کے سرکاری ضرورت کو، جو کہ بیسیکلی پبلک ضرورت ہوتی ہے، جنرل پبلک کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو وہ پورا کر سکتے ہیں. اور جیسے میں نے بتایا تھا کہ کنسورشیم آف دی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز وہ کسی بھی فارن کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے پاکستان میں ایک بڑے پیمانے پر کوئی پلانٹس، کوئی الیکٹریسٹی جنریشن، کوئی ڈیمز ان سے بنوا سکتے ہیں، جس کی فنڈنگ لوکل کنسورشیم آف فائنینشیل انسٹیٹیوشن دے سکتے ہیں. اور پھر یہ بنا کے ہینڈ اوور کر سکتے ہیں اسٹیٹ کو، اور اسٹیٹ جو ہے پھر اس سے جو بھی انرجی جنریشن اور اس کی سیل کر کے جو بھی ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے پرائس ہو سکتی ہے یا انسٹالمنٹ میں جو بھی ارینجمنٹ ہو سکتا ہے، وہ اسٹیٹ جو ہے، جو گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو کنسورشیم کو پیسے واپس دے سکتی ہے ود سرٹن اماؤنٹ آف پروفٹ وچ از میوچلی اگریڈ بٹوین دی کنسورشیم آف دی فائنینشیل انسٹیٹیوشن اینڈ دا اسٹیٹ، دا گورنمنٹ. اور پاکستان میں اس کی بہت ضرورت ہے میرا خیال ہے. اس میں استثناء ایز اے موڈ آف فائنانس ایک بہت بہتر آپشن موجود ہے جو کہ گورنمنٹ جس سے بہت فائدہ اٹھا سکتی ہے ود دی سپورٹ آف دی کنسورشیم آف دی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. انٹرنیشنل بینکنگ کا ہم نے آپشن ڈسکس کیا کہ انٹرنیشنل بینکنگ میں کیا ایشوز ہو سکتے ہیں، کیا مسائل ہو سکتے ہیں. اس میں ایک آپشن یہ تھا کہ کچھ عرصے کے لیے جو انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز ہیں، چونکہ اس میں ہماری ٹرانزیکشن جو ہے وہ نان اسلامک کنٹریز کے ساتھ بھی ہوتی ہیں، تو وہاں وی کین ناٹ امپوز انٹرسٹ فری بینکنگ یا انٹرسٹ فری موڈز آف فائنانس. ان کے ساتھ اگر ہم یا تو بارٹر ٹریڈ پہ کریں یا پھر اس کو ایک
لمیٹڈ اسکوپ تک رکھیں تو ٹیمپریریلی، اور ان دا مین ٹائم یہ کوشش کی جائے کہ میوچل ٹریڈ امنگ دی اسلامک کنٹریز کو پروموٹ کیا جائے، اور جو بھی انٹرنیشنل لیول کی ٹرانزیکشنز ہیں میکسیمم پروپورشن آف دی ٹرانزیکشن انٹرنیشنل لیول ٹرانزیکشن شوڈ بی امنگ دی اسلامک کنٹریز. اس سے پھر اس ایشو سے بچا جا سکتا ہے. تو اسٹوڈنٹس یہ تھا ہم نے جو مانیٹری سائڈ پہ ڈیٹیل سے ڈسکس کیا، اور فسکل سائڈ پہ بھی ہم نے بڑی ڈیٹیل سے ڈسکس کیا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہمارا سم اپ جو ہوگا وہ فسکل پالیسی بیسڈ ہوگا، جس کو ہم ڈیٹیل سے جو کچھ پڑھے ہیں اس کو ہم ایک لیکچر میں سم اپ کریں گے. تو میں جو ابھی تک جو میں نے سم اپ کیا ہے اس کو تھوڑا سا میں بریف کر دوں. ہم نے اس کورس کو سٹارٹ کیا with the understanding of significance of fiscal and the monetary policy in our practical life، اور دوسرا اس کا اسپیکٹ تھا کہ اس کی سگنیفیکینس ان اکنامکس اور فائنانس اس کی کیا ہے. میں نے بتایا کہ اکنامکس اور فائنانس بیسیکلی سرکلز اراؤنڈ مووز اراؤنڈ دیز ٹو میجر تھنگس، کیونکہ یہ پوری اکانومی کو فیسیلیٹیٹ کرنے والی یہ یا مینیج کرنے والی یہ دو میجر پالیسیز ہیں. تو میکرو اکنامکس میں ان دو پالیسیز کی بڑی امپورٹنس ہے، اس لیے فسکل اور مانیٹری فریم ورک کو سمجھنا بہت امپورٹنٹ ہے، نمبر 1. نمبر 2، اسلامک پرسپیکٹو میں اسلامک فائنانشل سسٹم کے اندر فسکل اور مانیٹری فریم ورک کیسے کام کرتا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم نے مانیٹری پرسپیکٹو کو کور کیا، جس کو ہم نے پورے سیمسٹر میں ڈیٹیل سے ہم پڑھ چکے ہیں. تو مانیٹری سائڈ کے اوپر ہم نے ڈسکس کیا کہ کیا پاسبل موڈز آف فائنانس ہو سکتے ہیں. جو لیڈنگ موڈز آف فائنانس اس وقت تک انٹروڈیوس ہو چکے ہیں اسلامک پروڈکٹس کے فریم ورک میں، اسلامک فریم ورک میں، اسلامک مانیٹری فریم ورک میں، ان میں زیادہ تر مضاربہ اور مشارکہ بیسڈ ہیں. انہی کی ہی ایک شکل یا دوسری شکل موجود ہے. اس میں 2 ٹیئر مضاربہ، اس میں مشارکہ کی ٹائپس، اس میں مشارکہ پلس مضاربہ، یہ آپشنز ہم نے ڈسکس کیے. اور یہ اس کے علاوہ پھر اگر اسمال اسکیل یا اسمال پروڈکٹس، ڈیوریبل پروڈکٹس جو ہے ان کی سیل پرچیز یا ان کی ٹرانزیکشن کرنی ہے تو ہمارے پاس مرابحہ کا آپشن موجود ہے. اگر ہم نے آرڈر پہ کوئی چیز بنوانی ہے تو استثناء کا آپشن موجود ہے. تو یہ ملٹیپل آپشن ہمارے پاس موجود ہیں. اسی طرح ہم نے کچھ ایشوز ڈسکس کیے کہ اگر پروفٹ ڈسٹریبیوشن کے علاوہ if the issue arises of the change in value of the business enterprise تو اس کو کیسے شیئر کیا جائے گا. اس میں ایک ہم نے ایگزامپل ڈسکس کی کہ اگر ویلیو چینج کا ایشو ہے اور موسٹلی بزنس کی ویلیو بڑھتی ہے ایٹ دا ٹائم آف گروتھ، تو اس رائزنگ ویلیو آف دا بزنس کو کیسے شیئر کیا جائے گا بٹوین دی پارٹنرز بٹوین ان مشارکہ. تو اس میں ہم نے جو فارمولا ڈسکس کیا وہ یہ کہ جو پروفٹ ڈسٹریبیوشن کا پروپورشن کے اوپر ایگریمنٹ ہوا ہے بٹوین دا ٹو پارٹیز، تو اکارڈنگ ٹو دیٹ پروپورشن دی انکریزڈ ویلیو آف دا بزنس ول بی شیئرڈ. اور پریویس یونٹس میں جو ایڈیشنل ویلیو ہے وہ ایڈ ہو جائے گی، اور that will the total will determine the new entitlement of each partner. اسی طرح اگر لاس ہوگا، لاس ان دا ویلیو، اس کا فارمولا وہی ہے جس طرح لاس شیئر کیا جاتا ہے. لاس کیسے شیئر کیا جاتا ہے؟ میرا خیال ہے اب ہم نے کورس تقریباً کمپلیٹ کرنے کے قریب ہیں، تو آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ لاس جو ہے اسلامک موڈز آف فائنانس کے مطابق لاس فائنانسز کے مطابق ہوتا ہے. جتنا فائنانسز میں جتنا شیئر ہوگا اسی پروپورشن سے لاس شیئر کیا جاتا ہے. لیکن پروفٹ ڈسٹریبیوشن کا یہ فارمولا نہیں ہے. پروفٹ جو ہے وہ ایک ایگریڈ پرسنٹیج کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے جو پروپورشن پہلے سے طے ہوتی ہے.
اس میں اس کا کیپٹل کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ لنکیج نہیں ہوتا. وہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوتی ہے کہ کس کی کتنی سروسز ہوں گی, کون کتنا ٹائم دے گا, کون کتنا سرمایہ دے گا, اس کے مطابق کوئی انڈرسٹینڈنگ بلڈ ہوتی ہے کہ اس بزنس سے جو پروفٹ ہوگا وہ اس فارمولے کے تحت ڈسٹریبیوٹ ہوگا. اور فارمولا کیا ہے, وہ پروپورشن طے ہو جاتے ہیں 60-40, 45-55, 70-30, جو بھی پروپورشن جو ہے طے ہوتا ہے, 90-10, 10-90, جو بھی اس کے مطابق وہ جو ہے ٹوٹل پروفٹ کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے بٹوین اور امنگ دا پارٹیسپینٹس ان دا بزنس. انٹرنیشنل بینکنگ کو پھر میں نے بتایا کہ انٹرنیشنل بینکنگ میں ہماری کچھ لمیٹیشنس ہیں, ان کو ہم کیسے ایڈریس کریں گے. انٹرنیشنل بینکنگ کو میں نے ایک آپشن ڈسکس کیا کہ زیادہ تر ٹریڈ کو پروموٹ کیا جائے, انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کو پروموٹ کیا جائے امنگ دی مسلم کنٹریز. لیکن انفارچونیٹلی مسلم کنٹریز اتنے ایڈوانس نہیں ہیں, ٹیکنالوجی وہاں پہ کم ہے, ایک دوسرے کی ہم وہ نیڈز اور ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کر سکتے جو پروڈکٹس ہم اس وقت ویسٹ سے یا باقی ایڈوانس کنٹری سے ہم امپورٹ کر رہے ہیں. دوسرا یہ کہ بہت سارے اسلامی ممالک جو ہیں دے آر ایگرو بیسڈ اکانومیز اینڈ دیئر ایکسپورٹس موسٹلی انکلوڈ دی ایگرو بیسڈ پروڈکٹس اینڈ دی absorption of these agro-based products need agro-based industries. Unfortunately, in the Islamic countries, the agro-based industry is not so developed to absorb the output of agriculture at the large scale. So we are compelled to promote trade, to have or continue trading with the rest of the world other than Islamic world. یہ ہماری لمیٹیشن ہے, اور اس کے لیے ظاہر ہے کہ دیر از نیڈ ٹو ورک ان دا ایریا آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, R&D, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ. اس کو فنڈ دینا چاہیے تاکہ اسلامی ملکوں میں جو پروموشن آف یا ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے اس کو تیز کیا جا سکے, اور ہم آپس کی ٹریڈ کے ذریعے جو سبسٹیٹیوشن پالیسی کو اڈاپٹ کر کے, یعنی سبسٹیٹیوشن فرام دی ویسٹ ٹو دی اسلامک کنٹریز, یہ پروموٹ کی جا سکے. اور میرا خیال ہے اس میں تعصب کی بات نہیں ہے, بلکہ اس میں کیئر کی بات ہے کہ کتنا میکسیمم ایکسٹینٹ تک ہم اسلامک موڈز آف فائنانس کو اور اسلامک مانیٹری سسٹم کو اور اسلامک اکنامک سسٹم کو پروموٹ کر سکتے ہیں. تو اس کو جو ہے وہ ایتھنیسٹی کے فریم ورک میں نہ لیا جائے یا نیشنلزم کے فریم ورک میں نہ لیا جائے, بلکہ اس کو ایک بلیف, فیتھ اینڈ فار دی پروموشن فار دی کاز آف اللہ جو ہے وہ دیکھا جائے کہ کس میکسیمم پاسبل ایکسٹینٹ تک ہم ربا بیسڈ ایکٹیویٹیز سے ایوائڈ کر سکتے ہیں. اس کوشش میں ایک سٹیپ یہ کنسیڈر کیا جائے, نہ کہ اس کو تعصب یا کوئی ایسی بات کہا جائے. تو اسٹوڈنٹس, دس از first part of the summary of the entire course, the course which we have studied during this semester. This was the monetary policy part, and the second part will cover fiscal policy, which we have discussed at length. Inshallah, that will be part 2 of the conclusion of this course. So I stop here. Inshallah, in the next lecture, our focus will be the fiscal policy. Thank you very much. Allah Hafiz.